याद है प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में हम उसे जूनियर हाई कहते थे। कई बार। लेकिन हम करते थे, वो टीमें चुनते थे। कुकबाल, बीस बाल, सॉफ्ट बॉल, जो भी खेल हम खेल रहे होते। और वो अब जानते हैं, 2 कप्तान, और फिर वो आपको मुंतखब करते, और मैं तुम्हें चुनता हूँ, और मैं तुम्हें चुनता हूँ, और मुझे ये हमेशा नापसंद था क्योंकि मैं कभी ज्यादा एथलेटिक नहीं था और मुझे मालूम था कि मुझे मुंतखब नहीं किया जाएगा। और वो हमेशा एथलेटिक और अच्छे खिलाड़ियों को चुनना पसंद करते थे जो जीतने में मदद देते थे। जीतने वाली टीम में होना अच्छा है और सही काम करने के लिए मुंतखब होना भी अच्छा है, और खुदावंद की टीम में होना मज़े की बात है क्योंकि यही सही टीम है और हम सबको उसके शागिर्द के तौर पर मुंतखब किया गया है। लेकिन हम अभी पिछले चंद शागिर्दों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमने पिछले 2 हफ्तों में बात नहीं की। तो ये 12 शागिर्दों का तीसरा हफ्ता है, रसूल। ये मज़ेदार होने वाला है। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है, और हमें आज आपके पास आकर आपसे किरदार के बारे में बात करने पर खुशी है। हम 4 शागिर्दों को देखेंगे, दरहकीकत रसूल, जिन्हें यसू ने अपनी वजारत की टीम में शामिल करने के लिए मुंतखब किया था। उन्होंने सिर्फ हुजूम को देखकर ये नहीं कहा, कौन क़यादत में आना चाहता है, अपना हाथ उठाओ। इसने उन्हें देखा और उनकी तनव्वो, उनकी सलाहियत और दूसरों के लिए जो कुछ वो लाएंगे, इसकी बुनियाद पर उन्हें मुंतखब किया, और अब ये बात उन आखिरी 4 में वाकई देखेंगे। अगर आपने पिछले चंद हफ्ते मिस किए हैं तो हमने हफ्ते में 4 बार किया है। ये तीसरा हफ्ता है। हम अरे आखिरी 4 रसूलों पर काम कर रहे हैं। तो अरे खुशी हुई कि अब हमारे साथ हैं। अरे वजारत के साथ किया हो रहा है। हम 47 खानदानों पर हैं जो आज़ाद हैं, और हमें यकीन है कि खुदा अब हमारी मदद कर रहा है कि हम आखिरी 3 तक पहुंचकर 50 बना सकें, और फिर हम एक और ऑनलाइन तकरीब करना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान के चर्च में आएं और जश्न मना सकें। और यकीनी बनाओ कि वो यसू के साथ हैं और फॉलो अप करो। हमारे पास एक पादरी है आदिल। वो सिर्फ इन लोगों की खिदमत करता है जो गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं। हम पुरजोश हैं क्योंकि हम कलाम सिखाते रहते हैं और इसे बांटते रहते हैं, और बहुत से लोग बढ़ रहे हैं। हमारी क्लासेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। हम अगले महीने एक और स्कूल शामिल करेंगे, और इसके बारे में हमारे साथ दुआ करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम वजारत में कहाँ हैं, इससे पहले कि हम मत में कूदें? हाँ, बिल्कुल। स्कूल की बात करते हुए स्कूल में इस वक्त होने वाली नई तरक्कियात के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे पास कुर्सियों से ज़्यादा लोग हैं। पिछले हफ्ते हमारे पास 62 तलबा थे और हमारे पास सिर्फ 47 कुर्सियां थीं, तो 4 या 5 कुर्सियां पीछे खड़ी थीं। 57। 57 पीछे 4 या 5 खड़े थे ताकि नंबर 62 बनाया जा सके। वहाँ भूख है। नौजवान मर्द और ख्वातीन आ रहे हैं और हम इब्रानियों की किताब पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब जानते हैं या नहीं, लेकिन इब्रानियों पेंटिकोस्टल अकीदे के लिए एक बेहतरीन जगह है। वहाँ माजी से निकलकर मुस्तकबिल में आने और रूह अल कुद्स की रहनुमाई के बारे में बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं। और दरहकीकत हम चंद मिनटों में इब्रानियों 11 में इकट्ठे होंगे और यकीनन उन लोगों की तकलीफ के बारे में बात करेंगे जिन्हें जुल्म का सामना करना पड़ा। और आज दुनिया में बहुत से लोग जुल्म और सितम का शिकार हैं, और ये देखना दिलचस्प है कि खुदावंद क्या कर रहा है। खुदा बिला रहा है। कई नौजवान मर्दों ने कॉल की है और कहा है कि वो अपने चर्च पर अपनी ज़मीन पर कैंपस की निगरानी करना चाहते हैं, और हम राब्ता करना चाहते हैं ताकि आखिरकार में पीर को एक बार पढ़ाऊं, और फिर 4 से 6 कैंपसेस हों जिनमें 20 से 50 तक लोग होंगे। हर कैंपस में तलबा तो सब पाकिस्तान में। और मैं अंग्रेज़ी में बोलता हूँ, फिर वो इसे उर्दू में समझते हैं और मैं उन्हें स्क्रीन पर देख सकता हूँ क्योंकि हम जूम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही नैन्सी डी अमातू जोन्स सिलाई सेंटर में ताज़ा तरीन क्या पेशरफ्त हुई है। हमारे पास नए तलबा भी आ रहे हैं और हम बहुत पुरजोश हैं। हमारे पास मेरे ख्याल में तकरीबन 11 सिलाई मशीनें हैं, और हमारे पास 6 या 7 नए तलबा थे। उन्हें पीर, मंगल और बुध को तरबियत दी जाती है, और वो अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाना सीख रहे होते हैं।
اور ساتھ ہی ان کے پاس کپڑے بنانے کے لیے کٹلاگ بھی ہیں تاکہ دوسروں کی مدد کی جا سکے۔ اور یہ وہ درزی بن رہی ہیں اگر مرد ہوں اور ہم اس پر پرجوش ہیں۔ ہم کچھ میزیں خریدنا چاہتے ہیں، وہ یہ فرش پر کرتے ہیں جو ان کی ثقافت کے لیے عام بات ہے، لیکن ہم کچھ میزیں خریدنا چاہتے ہیں جہاں وہ میزوں پر بیٹھ سکیں، کیونکہ انہیں ابھی بھی اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں کرنا پڑتا ہے۔ سلائی مشین کو گھماؤ۔ یہ ہاتھ ہے، یہ دستی ہے۔ یہ الیکٹرک نہیں ہے۔ ہاں الیکٹرک نہیں، اور ہماری مشینیں یہاں ڈی الیکٹرک ہو کر دستی ہو سکتی ہیں تاکہ وہاں بھیجی جا سکیں، لیکن یہاں سے امریکہ سے وہاں مشین بھیجنا ڈاک کے لحاظ سے بہت مہنگا ہوگا۔ تو بس زیادہ مؤثر ہے کہ آپ انہیں وہاں سے خرید لیں۔ ہم پیسے بھیجتے ہیں اور وہ مقامی طور پر خریدتے ہیں تو یہ کافی اچھا بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً $115 میں ایک سلائی مشین اور کچھ مواد خریدیں گے تاکہ وہ شروع کر سکیں۔ تو جیسا کہ رینڈی نے کہا، ہمارے پاس اب تقریباً 11 مشینیں ہیں اور کچھ مزید ہونا اچھا ہوگا، کیونکہ اب جانتے ہیں وہ سلائی مشینیں کیسی ہوتی ہیں۔ انہیں ہمیشہ، خیر مجھے نہیں معلوم وہ کیسی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجھے بتاتی آؤ کہ انہیں مرمت کی ضرورت ہے، اور اب جانتے ہیں ان کی سروسنگ وغیرہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ اچھا ہوتا اگر کچھ اور مشینیں ہوتی تاکہ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں۔ اور کئی نئے طلبہ آئے ہیں جنہیں بائبل کی ضرورت ہے۔ بابلز کی قیمت $10 ہے۔ پھر بھی ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ پادری ایزور وہاں جا کر بابلیں خریدیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں وہاں بھیجیں۔ دنیا کے اتنے دور تک کسی چیز کو بھیجنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً 15 اور 10 تقریباً 25 بابلز چاہیے، تو $250 ان کی مدد کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ اور یہ ایک اور کیمپس سائٹ کے لیے بھی ہے۔ بالکل۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ یسوع کی نشو و نما اور بھوک ہے۔ جی ہاں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یسوع کی نشو و نما اور بھوک ہے، اور جس طرح ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا بہاؤ اور وسائل دوبارہ بھرے رہیں، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں بلکہ برکت سے ہے۔ اور جب ہم دوسروں کو برکت دیتے ہیں تو خدا پھر ہمارے پیالے میں واپس آ جاتا ہے۔ تو جو بھی ہم ناپیں خدا بھی واپس ناپتا ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے مغربی حصے میں ہیں تو ہمارے پاس مشرق وسطی میں انتہائی غریب لوگوں کو برکت دینے کا موقع ہے۔ ہم ایک کپ کافی کے لیے خرچ کرتے ہیں جو وہ ایک دن میں بناتے۔ تو ٹھیک ہے، ہم لوکا کے باب 6 میں داخل ہوں گے اور ہم 12 کے انتخاب کی بات کریں گے۔ ہم 4 شاگردوں کو دیکھیں گے۔ شاید میں یہودا کو مکمل طور پر پڑھ نہ سکوں، اس کے بارے میں بہت کچھ ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم اس کے بارے میں اور یہودا کے پس منظر اور خدا نے اسے کیا دیا اس کے بارے میں شیئر کرنا شروع کروں۔ تو جیسے ہی یہ سائیڈ بائی سائیڈ ریسنگ گاڑی گزرے گی ہم فوراً شروع کریں گے۔ نینسی تمہیں لوک کا باب 6 پڑھ کر سنانے والی ہے، وہ آیت 16 اور اس کے بعد پڑھے گی۔ ٹھیک ہے۔ ان دنوں میں سے ایک دن یسوع پہاڑ کی طرف دعا کرنے گئے اور رات بھر خدا سے دعا کرتے ہوئے گزاری۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور ان میں سے 12 کو منتخب کیا، جنہیں اس نے رسول بھی مقرر کیا۔ سائمن، جسے اس نے پطرس کا نام دیا، اور اس کا بھائی اینڈریو، جیمز، یوحنا، فلپ، بارتھولومیو، متی، تھامس، جیمز کا بیٹا الفیس، سائمن جسے زیلوٹ کہا جاتا تھا، اور یعقوب کا یہودا، اور یہودا اسکروت، کیونکہ وہ غدار بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنا ہاتھ اوپر رکھوں گا، اور اگر تم کہہ سکتے ہو تو $100 دوں گا۔ خیر، کیا آپ اگلے ہفتے ٹیسٹ کے لیے پریکٹس کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے دھوکہ دیا کیونکہ وہ میرے سامنے تھا۔ یہ لو، یہ ہمارے لیے اچھا ہے اگر ہم اپنی پسندیدہ کھیلوں کی ٹیموں کے نام بتا سکیں جو کھیلتی ہے، جیسے ڈوجرز میری ٹیم ہے یا آپ کی فٹ بال ٹیم کے لیے کھیلتی ہے۔ آپ میدان میں موجود کھلاڑیوں کے نام بتا سکتے ہیں، لیکن ان کھلاڑیوں کے نام کیسے بتائیں جن پر ہم اپنی روح کا بھروسہ کرتے ہیں؟ تو خیر، آج ہم اس بات پر زور دیں گے کہ یسوع دعا میں جاتے ہیں اور خدا سے ہدایت لیتے ہیں کہ کس کو منتخب کیا جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا، وہ یہ سب بے ترتیب نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، پھر وہ جاتا ہے اور انہیں منتخب کرتا ہے اور کہتا ہے، اب میری ٹیم میں شامل ہو جاؤ۔ وزارت میں جو بہترین فیصلے میں نے کیے وہ تھے جب مجھے واقعی خداوند کی رہنمائی میں صحیح شخص منتخب کرنے کی رہنمائی کی گئی، نہ کہ صرف اتفاقی طور پر۔ اور خدا ہر وزارت میں صحیح لوگوں کو لاتا ہے، نہ صرف پادری میں بلکہ صحیح ہیڈ اشر، صحیح سنڈے اسکول ٹیچر، صحیح نگہبان، صحیح بورڈ ممبر، چرچ میں صحیح رہنما، موسیقی جو بھی ہو۔
ڈیو اور شیریل مور بہترین تھے اور انہوں نے ہمیں عظیم ترقی اور نعمتوں کی طرف رہنمائی کی۔ فل پارکر نے ہمیں بڑی انتظامی ترقی کی طرف رہنمائی کی۔ بیکا ہیلمز میم نے ہمیں بچوں کی عظیم نشو و نما کی طرف رہنمائی کی اور آج بھی چرچ میں پادری ہے۔ تو یہ بھی حکمت عملی کے لمحات اور فیصلے ہیں۔ گوینڈا روز نے مشنیٹس کے ساتھ شاندار کام کیا اور برادر کولمین نے رائل رینجرز کے ساتھ بہت اچھا کام کیا۔ اور آپ کو اس خدمت کی ایک تحفہ، ایک ذمہ داری اور سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ جو میں نے وزارت میں پایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وہ چیزیں کم تر سمجھتے ہیں یا کرنا چھوڑنا چاہتے ہیں جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ صرف ذہنی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کہاں؟ میرا مطلب ہے آپ بجٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ چرچ کی ترجیحات کیا ہے، وہ اپنا پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے کیا اہم ہے، قیادت کی میٹنگز میں کیا بات ہوتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جیمز الفاسا کا بیٹا اور پھر شمون متعصب یعقوب کا بیٹا یہودا اور پھر یقیناً یہودا اسکریوتی سے بات کریں گے۔ امید ہے کہ ہم اس کے ساتھ شروع کریں گے۔ اب ہمارے پاس پیٹر اور یوحنا اور کچھ دیگر اینڈریو کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں جن پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ آپ پچھلے 2 ہفتے کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے انہیں مس کیا ہو۔ بس یوٹیوب چینل پر جائیں اور اسے کھولی اور یہ آپ کو وہاں لے جائے گا۔ لیکن جب ہم جیمز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اسے کم کہا جاتا ہے اور اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ بس چھوٹا تھا۔ ہاں، اور جو میں اپنے تمام چھوٹے دوستوں سے کہتا ہوں، اور میرے پاس کئی چھوٹے دوست ہیں، یہ کہ جو لوگ چھوٹے قد کے ہیں وہ بہت جلد کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ کو بڑھنا بند کرنے میں کافی وقت لگا تو 6 فٹ 3 انچ 1۔ میرا خیال ہے کہ میں 19 سال کی عمر کے بعد 1 انچ بڑا ہو گیا تو یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ لیکن جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ رسولوں میں سے ایک ہے اور یہ وہ شخص ہے جسے خداوند نے خود بھیجا، منتخب کیا اور بھیجا ہے تاکہ وہ یہ کام انجام دے سکے۔ اب اس کی ماں مریم وہی ہے جو جوزی اور دوسری مریم کے ساتھ ہے۔ وہ قیامت کے دن قبر پر جاتے ہیں تاکہ مسالے ڈال سکیں، اور تب فرشتے نے انہیں بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور ظاہر ہے۔ مریم یسوع کی ماں کو کچھ حد تک معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اسے بتایا گیا تھا۔ جیسے ہم ریپچر پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب آپ واقعی اس میں ہوتے ہیں یا اس سے گزر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا شاندار ہے۔ اور یوں جیمز آگے بڑھتے ہیں، یہ جیمز شام میں وزیر بنتے ہیں۔ ہم یہ چرچ کی تاریخ سے جانتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے، اور پھر تقریباً 60 عیسوی۔ تو اگر یسوع تقریباً 30-33 عیسوی کے آس پاس فوت ہوئے تو اب 40-50-60 سال کے قریب تھے، تو انہوں نے تقریباً 2.5 یا شاید 3 دہائیوں کی خدمت کی ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے یروشلم طلب کیا گیا ہے، اسے بدعت کے طور پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے خدا کی مذمت کرنے کو کہا گیا۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اسے مندر کی چوٹی پر اٹھایا اور دھکا دیا۔ اب جب وہ مندر کے اونچے حصے سے گرا، روایت ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ مرا نہیں، اور پھر جلادوں نے ایک بڑا پتھر لیا اور اسے توڑ دیا اور مار ڈالا۔ تو وہ سب جو شہید ہوئے، بالکل ظالمانہ جیسے چارلی کرک کو مسیح یسوع پر ایمان کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ صرف قتل ہی نہیں بلکہ شہید بھی ہوئے۔ تو اگلا جو ہم یہاں دیکھیں گے وہ سائمن دی زیلاٹ ہے۔ اب لفظ جنون کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں پرجوش تھے۔ اب ہر شخص کو سیاسی معاملات میں جوش و خروش کا نہیں کہا جاتا، لیکن ہم سب، خاص طور پر اگر آپ آزاد معاشرے میں ہیں، ووٹنگ کا حصہ ہیں۔ لیکن زیلٹس واقعی بہت پروموشن کر رہے تھے، چلو روم کو گرا دیتے ہیں، اور یہی ہمیں سائمن دی زیلوٹ میں ملتا ہے۔ میرا خیال ہے میں تمہیں رینڈی دی زیلٹ کا نام دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ روم سے جان چھڑانے کے لیے پرعزم تھے، اور وہی لوگ تھے جو مصدہ میں تھے، جو لڑائی میں مارے جانے سے بچنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے وہ پہاڑ پر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر وہ خودکشی کر لیں تاکہ آپ کو قتل نہ کیا جائے۔ اور اس لیے وہ بہت پرجوش تھے، اور بالکل آج القاعدہ کی طرح۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے، لیکن نوٹ کریں کہ یسوع اپنی ٹیم میں ایک زیلوٹ لانے سے نہیں ڈرتے تھے۔
अब मैथ्यू के बारे में सोचें, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो एक टैक्स जमा करने वाला था और इसे धोखाबाज समझा जाता था क्योंकि वो रोम के लिए पैसे जमा कर रहा था। यसू ने अपने ग्रुप में उन दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियात को संभाला। हिमम। तो हमें इन तमाम गुफ्तगू के बारे में इल्म नहीं, लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं है? अब जब हम उन सब को देखते हैं जो मर चुके हैं, नैन्सी हमें इब्रानियों में बाब 11 में पढ़कर सुनाओ। ये है हाल अफेम आफेत। वो आपको पढ़ेगी कि इनमें से कितने लोग सिर्फ रसूल ही नहीं, बल्कि इनमें से कितने ने अपने ईमान के लिए जान दी। औरतों को अपने मर्दों को वापस मिला, दोबारा जिंदा किया गया। और भी थे जिन्हें अजियत दी गई। रहा होने से इनकार कर रहा है ताकि वो एक और बेहतर दोबारा जिंदा हो सके। कुछ को तंज, कूड़े, हत्या के जंजीरों और कैद का सामना करना पड़ा। उन्हें संसार करके मौत की सजा दी गई। उन्हें 2 हिस्सों में काटा गया था। उन्हें तलवार से मारा गया। वो भीड़ की खाल और बिक्री की खालों में घूमते थे, बेसहारा हुए, जुल्म और सितम का शिकार हुए। दुनिया उनके लायक नहीं थी। वो सहराओं और पहाड़ों में घूमते थे, गारों और ज़मीन के सुराखों में रहते थे। ये सब अपने ईमान की तारीफ किए गए, लेकिन किसी को वो नहीं मिला जो वदा किया गया था, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए कुछ बेहतर मंसूबा बनाया था, ताकि सिर्फ हमारे साथ मिलकर वो कामिल बन सकी। तो वो सब एक बदतरीन मौत मर गए क्योंकि वो सलीब के इम्तिहान में फेल हो गए, सिवाय जान के, और हमने हफ्ते पहले इसके बारे में दोबारा बात की थी। लेकिन जान वफादार रहा। वो अब भी तकलीफ में था, लेकिन जिंदा रहने की वजह से तकलीफ उठा रहा था। और इसे पेटमूस में शामिल कर लिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन यसू वहां इससे मिलने आता है और किताब मुकाशिफा लिखता है। तो और जाहिर है हम चंद मिनट में एओदी की बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि अब देखें कि जान ने पुरम मौत दी। इसकी कब्र हमारे साथ है। आज ये इफिसस में है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां जाकर वहां जा सकूंगा और इसे देख सकूंगा। हम ये पिछली खिजा में करना चाहते थे, लेकिन जब हम तुर्की पहुंचे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने वो सफ़र नहीं किया। लेकिन इनमें से एक पाकिस्तान के सफ़र में चाहे जा रहे हों या आ रहे हों, मैं उम्मीद करता हूं कि नैन्सी के साथ मिलकर एक टीम की क़ियादत करूं और इफिसस जाऊं और इस अजीम मोहब्बत भरे मज़ार को देखूं। एक बदमाश था हीरा जिसे शक्ल देना पड़ती थी। और सोचो, वो वाकई बूढ़ा आदमी है, मरने पर सबसे बूढ़ा, शायद 80-90 साल का जब वो मरता है। और वो इसे मारने से डरते हैं जैसे दूसरों को मारा, क्योंकि लोग जान से मोहब्बत करते थे और जान को जाना जाता था। उन्होंने नए अहदनामे में 5 किताबें लिखीं, इंजील, पहली, दूसरी, तीसरी यूहन्ना और किताब मुकाशिफा। तो उसने क्या शानदार किरदार अदा किया, ताकि लोग किसी झूठ की वजह से ना मरें। नैन्स, क्या आप मुत्तफिक हैं कि इंजील की सच्चाई उनके पास थी? इस पर सवाल उठाया। थॉमस को शक था, लेकिन जब यसू कहता है, ठीक है थॉमस, अपनी उंगलियां यहां रखो, और वो ऐलान करता है, मेरे रब, मेरे खुदा। और इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे पास ऐसे लम्हात आते हैं जब हम सोचते हैं, क्योंकि हम तजर्बाती शवाहिद चाहते हैं। हम इसे छूना चाहते हैं और हम इसे महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उसकी तस्वीर लेना चाहते हैं। लेकिन आहजूद गद्दार नहीं, इसे तीर मारा गया और वो शहीद के तौर पर मरा। हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आइए अब मौजू बदलते हैं और शुरू करते हैं एओदी के बारे में, और मैं कुछ बुनियाद रखना चाहता हूं। हम अगले हफ्ते थोड़ी मजीद तारीख करेंगे। लेकिन यहूदा इस्करियोती इसका कफ़ारा के मंसूबे में किरदार था। अब बहुत एहतियात से मेरी पैरवी करें, क्योंकि ये वाकई बुनियादी है। अब जानते हैं, हमने नबियों और रसूलों की बुनियाद बनाने के बारे में बात की, और यसू वो बुनियाद है जिस पर हम सबको एक साथ और सच्चाई से जोड़ता है। तो जब हम स्क्रूट के बारे में सोचते हैं, तो अगर नाम यहूदा का मतलब यहूदा आइस्क्रूट से आया है, अगर ये किसी जगह के बारे में है, तो वो गिल्लीलेन नहीं था। लेकिन अगर ये इसके नाम की असल के बारे में है, तो इसका मतलब खंजर है। अब इसने यसू को मारने के लिए चाकू इस्तेमाल नहीं किया। इसने बोसा दिया और फिर, ठीक है, और फिर पीठ में छर्रा घोंपा गया।
یہ شاید آپ اس سے گزر چکے ہوں۔ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جنہیں آپ اپنی ٹیم میں سمجھتے تھے اور آپ کے قریبی خاندان قریبی دوست کاروباری شراکت دار بعض اوقات وہی ہوتے ہیں جو ہمیں پیٹھ میں خنجر مار دیتے ہیں، اور یہ بہت ہنگامہ خیز اور دباؤ والا ہو سکتا ہے۔ تو میں اچھائی اور برائی کے اس پورے تصور پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نینسی کو آپ کو امال 2:22-24 سے پڑھنے دوں گا، اور ہم آج کی دنیا میں برائی کے بارے میں ایک بہت بنیادی مسئلے پر بات کریں گے، اور یہ کہ خدا کس طرح برائی کو مکمل طور پر استعمال کرتا ہے یا اسے مکمل طور پر استعمال کرنے دیتا ہے تاکہ اس کی اصل موت کی خواہش کو ظاہر کیا جا سکے جو یہ لاتا ہے۔ نینسی، اے بنی اسرائیل بھائیوں، یہ سنو، یسوع ناصری ایک ایسا شخص تھا جسے خدا نے معجزات، عجائبات اور نشانات کے ذریعے آپ کے لیے منسوب کیا، جو خدا نے آپ کے درمیان اپنے ذریعے کیا، جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں۔ یہ آدمی خدا کے ارادے اور پیشگی علم کے ذریعے آپ کے حوالے کیا گیا تھا، اور تم بدکاروں کی مدد سے اسے صلیب پر کیلوں سے لگا کر موت کے گھاٹ اتارا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اسے موت کے عذاب سے آزاد کیا، کیونکہ موت کے لیے اس پر قابو رکھنا ناممکن تھا۔ الحمدللہ۔ تو یسوع کو نجات ملی اس مت میں جو اس نے ابھی پڑھا، خدا کا ہمارا گناہ اٹھانے کا ارادہ تھا، اور جب یسوع صلیب پر تھے تو آدم سے صلیب تک سارا گناہ، اور ہم میں سے جو صلیب کی طرف دیکھتے ہیں۔ یسوع پر ڈالا گیا، اور خدا کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پاکیزہ راست باز ہے، گناہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں شیطان نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ خیر، شیطان تمہارے ذہن میں کوئی خیال ڈال سکتا ہے۔ اس نے یسوع کو ایسی چیزوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں میں فرق ہے جو خدا چاہتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جیسے یہودا جو پہلے ہی شیطان کے سامنے بیت چکے ہیں۔ میں یہودا کو ہٹلر سے تشبیہ دوں گا جیسے اسٹالن سے اور تاریخ کے کچھ لوگوں سے۔ نیرو، اس نے ابھی عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہی ہیں۔ ارے پوتن ایسا ہی ہے۔ تہران میں خمینی ایسا ہی ہے۔ لوگوں کا قتل عام کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی روح پہلے ہی گناہ میں بیچ دی ہے۔ تو نوٹس کریں، اور میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دوں گا۔ فرعون کو یاد ہے؟ خدا نے فرعون کو اجازت دی، جو واقعی ایک بہت بہت ظالم آدمی تھا۔ وہ پہلے ہی اس میں شامل تھا۔ وہ فرعون کے دل کو سخت کر دیتا ہے تاکہ وہ حقیقت کو بے نقاب کر سکے کہ خدا یہودی قوم سے کیا چاہتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اس کے سامنے جا کر کہے۔ موسیٰ نے ہارون کے ساتھ مل کر کہا، میرے لوگوں کو جانے دو۔ تو کیا خدا برائی کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل، وہ اسے ہونے دیتا ہے۔ سی ایس لیوس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک کرا کی طرح ہے۔ میں یہاں ایک دائرہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک گولا، اور ہماری دنیا کے اندر اچھائی اور برائی ہے۔ پھر ہم منتخب کرتے ہیں، کیا میں اچھائی کی پیروی کروں گا جو خدا اور خداوند ہے، برائی کی پیروی کروں گا جو شیطان اور برائی ہے؟ تو پھر ہم اس کے قریب آتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں خدا کی تخلیق کردہ ہر چیز سے مختلف بناتی ہے، وہ یہ صلاحیت چننے کے لیے۔ جانوروں کے پاس یہ انتخاب نہیں ہوتا، بے جان اشیاء کے پاس یہ انتخاب نہیں ہوتا۔ ہم خدا کی صورت میں بنائے گئے ہیں، اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے، خدا نے جو کچھ بھی بنایا اس کے بعد وہ ہمیشہ کہتا تھا یہ اچھا ہے، صحیح۔ لیکن جب اس نے انسان بنانے کا کام مکمل کیا تو اس نے کہا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے ایک عورت ہونی چاہیے۔ اور اب جانتے ہیں، جب آپ واقعی اس بارے میں سوچتے ہیں، نینسی مجھے مکمل کرتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کسی حد تک میں اسے مکمل کروں۔ لیکن غور کریں کہ ثقافت میں، مغربی ثقافت میں، لوگوں سے یہ کہنے کی ایک تحریک ہے کہ آپ کو اب شادی کی ضرورت نہیں۔
تمہیں اپنی زندگی میں مرد کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتے ہو تمہیں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دیکھیں کہ یہ کتنا تباکن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم دیکھ سکیں کہ خدا دنیا میں گناہ کی اجازت دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے پاس ایک نجات بخش منصوبہ ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایوب کو یاد ہے؟ ایوب اچھا تھا، اور جب تخت خانے میں اس کا نام لیا گیا تو شیطان آ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں اس کے کچھ اونٹ، اس کے بچے، اس کا سامان، اس کی عمارتیں لے جاتا ہوں، اور تم جانتے ہو چلو چلو اسے کمزور کر دو، اور پھر خدا وہ تمہارے چہرے پر لعنت بھیجے گا، اور خدا کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں۔ لہذا اب کو بائبل سے تسلیم کرنا ہوگا کہ خدا ان لوگوں کو جو پہلے سے برے ہیں بدی میں رہنے اور اس میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی سختی دیکھیں، اپنے دل کو ایسا نہ ہونے دو، اور آپ ہیں اور میں ہوں تو آئیے اسے بہت ذاتی بنائیں جب ہم اپنا وقت ختم کریں۔ میں اپنی مٹی کا ذمہ دار ہوں، نینسی اپنے دل اور اپنی زمین کی ذمہ دار ہے۔ میں اپنا دل پھاڑنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے اسے کھولنا، انجیل کا بیج اندر آنا، دعا سے اسے پانی دینا، اور یہ فصل نیکی کی فصل۔ تو میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ اب جانتے ہیں شیطان میرے ذہن میں کوئی خیال ڈال سکتا ہے، لیکن ہم خدا کی مدد سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں اگلے چند دنوں میں خاص وقت لے رہا ہوں تاکہ خدا مجھ سے بات کرے۔ میں صرف اس کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میں سے بہت سے لوگ یہ پہلے ہی کر چکے ہیں، اور پھر بھی وہ ڈینیل فاسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک شاندار کام ہے، یہ اچھی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نوجوان کے طور پر میں نے یہ کئی بار کیا ہے جب میں وزارت کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ مجھے چند دن لینا تھا، بس خاموش ہونا چاہیے تھا اور خدا کی بات سنی تھی۔ اور کیا یہی وہ آیت نہیں تھی جو نینسی نے آج ہمارے ساتھ شروع کی تھی؟ اس نے ہمیں پڑھا کہ یسوع باہر گیا، اس نے دعا کی، اور پھر جب وہ خدا سے اپنے حکم لیتا ہے تو وہ آتا ہے اور ان 12 لوگوں کو منتخب کرتا ہے جن میں سے ایک یہودا ہے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ ایودی بدکار ہے، اور وہ ایودی کو پاگل ہونے دے گا۔ اور کیا یہی کچھ اس وقت ثقافت میں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ امریکہ مغربی تہذیب میں بھی؟ جی ہاں، یہ سب لوگ شادی کے بارے میں بالکل بے قابو ہو رہے ہیں۔ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ آئین پر یقین نہیں رکھتے، وہ قوانین پر یقین نہیں رکھتے، وہ دیواروں اب جانتے ہیں، ہاں حدود پر یقین نہیں رکھتے، اور اب جانتے ہیں ہمیں تارکین وطن کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایک انفرادی قبولیت ہے، اور ہمیں ان لوگوں کی پرواہ کرنی چاہیے جو بے گھر اور مایوس ہیں۔ ہم یہ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن اب کے پاس ایک ایسی حکومت بھی ہے جسے تحفظ کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی تحفظ چاہیے۔ میں ہمیشہ ان لوگوں سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو کچھ نہیں چاہتے، اب بس سرحدیں کھول دیں اور کچھ بھی ہونے دیں۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو چیز امریکہ کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 20 ملین لوگوں کو یہاں آنے دیا ہے، جبکہ ان میں سے بہت سے نہیں ہیں۔ اچھا بھی وہ پہلے ہی بدکار ہیں، اور ہمیں بہت بدکاروں کو ان لوگوں سے الگ کرنا ہوگا جو خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی گر جائے، ایک نیک آدمی گر جائے تو وہ کیا کرے؟ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ فوراً اٹھ جاؤ، اس گروپ کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ایک یوحنا 1:9 ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور عادل ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کرے گا، ہمیں ہر نادرستی سے پاک کرے گا۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو اب کے چرچ میں آتا ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جس نے کرنے والی روح کو اندر لایا اور اس کے ساتھ سونا شروع کیا، عورتوں، اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ آدمی جس نے کہا، میں منشیات چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن میں یقینی طور پر تمام مفت کھانے، مفت چیزیں، تمام کپڑے اور تمام ٹرانسپورٹ کا لطف اٹھاؤں گا۔ ہمیں خداوند کی سمجھ بوجھ چاہیے، اور یسوع جانتے تھے کہ یہودا دھوکہ دینے والا ہے۔ درحقیقت میز پر وہ کہتا ہے، کیونکہ جان اس سے پوچھتا ہے کون ہمیں دھوکہ دے گا، اور وہ کہتا ہے یہ وہ آدمی ہے جس میں روٹی ڈبوتا ہوں، اور وہ اسے یہودا کو دیتا ہے، پھر کہتا ہے اب جاؤ اور جو کرنا ہے وہ کرو، اور جلدی کرو۔ اور تم جانتے ہو بائبل کیا کہتی ہے؟ اس وقت شیطانی طاقت اس میں داخل ہو گئی۔ اپنی زندگی پر شیطانوں کو قابو پانے نہ دیں۔ ہم ان کے بارے میں، ان کے انجام اور ان کے نتائج کے بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن ان لوگوں میں بہت فرق ہے جو چرچ پر حملہ کرتے ہیں اور جو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ انجیل، وہ لوگ جو منیاپولس کے چرچ میں گھس گئے جو کتاب مقدس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
آپ چرچ کے باہر کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے سائن بورڈز رکھ سکتے ہیں، اپنا میگافون رکھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں بول سکتے ہیں۔ یہ فرسٹ امینڈمنٹ ہے۔ لیکن اب چرچ کسی کے گھر جاتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی میں انتہائی بائیں بازو سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے ملک کے جنوبی اور شمالی حصے کی سرحد پر یقین نہیں رکھتے تو اپنے گھر کا سامنے کا دروازہ ہٹا دیں۔ اور اب تمام سیاستدان جو یہ تحفظات نہیں چاہتے اپنی سیکیورٹی ٹیم چھوڑ دیں۔ نینسی پیلوسی کے لیے اس بارے میں بات کرنا آسان ہے اور اس کے ارد گرد 6 لوگ بندوقوں کے ساتھ ہیں۔ اس میں دکھاوا دیکھتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ یہودا وہ ہے جس کی طرح ہم نہیں بننا چاہتے۔ لیکن پیٹر وہ ہے جس کا ہم پیچھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے 3 بار انکار کیا اور آخری باب 21 میں خداوند نے اسے 3 بار پوچھا، میری بھیڑوں کو کھلاؤ، میری بھیڑوں کو کھلاؤ، اور آخرکار اسے یہ احساس ہوتا ہے اور وہ اسے ملتا ہے اور پھر وہ بدل جاتا ہے۔ آؤ دعا کریں۔ اے خداوند، تمہارے وعدے کا شکریہ، کلام مقدس کی مثالوں کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ انبیاء کی بنیاد پر بہت بڑے ستون ہیں، ان 12 رسولوں میں سے جنہیں اپنے خود منتخب کیا۔ یہ خداوند کا کلام ہے اور تم اس کی بنیاد ہو یسوع۔ اب ہماری مدد کرو کہ ہم ان سب چیزوں کو آپس میں جوڑیں اور ان مسائل سے نمٹیں اور تمہارا چرچ بنے اور تمہارا لوگ بنے، دوسروں کی خدمت کریں جیسا کہ تم نے کی۔ مسیح کے زندہ شدہ نام میں ہم دعا کرتے ہیں۔ سب نے آمین کہا۔ آمین۔ ارے خدا تمہیں سلامت رکھے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ ہم اگلی بار دی برج پر جودس پر بات مکمل کریں گے۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔